बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर। पाकिस्तान के 2 हाई कोर्ट्स ने एक खड़ाक किया है, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि एक हाई कोर्ट ने तो मुकम्मल खड़ाक किया है और एक हाई कोर्ट ने आधा खड़ाक किया है। ये खड़ाक क्या है? मैं समझता हूँ कि एक हाई कोर्ट ने बड़ा दबंग और जिसे कहते हैं बर वक्त एक फ़ैसला किया है, एक हुक्म दिया है जिसके बड़े दूर रस असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान पर, पाकिस्तानियों पर, पाकिस्तान की साख पर। दूसरा जो है आधा खड़ाक है। इन दोनों खड़ाकों के हवाले से आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 छोटी छोटी ख़बरें, बल्कि एक ख़बर संजीदा है। वो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब, साबिक़ स्पीकर पंजाब, आप सब जानते हैं, वो आजकल अडयाला जेल में है। गुज़श्ता रात उनको दिल की तकलीफ़ हुई, सीने में दर्द महसूस हुआ, जेल में उनका मुआयना किया गया। बाद में उन्हें रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो कि दिल के आर्ज़े का एक हस्पताल है उसमें मुंतकिल कर दिया गया। वहाँ पे उनके टेस्ट हुए, बताया जाता है कि उनके सीने में इन्फेक्शन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला परवेज़ इलाही को जल्द सेहत याब करे, उनकी मुश्किलें आसान हों। दूसरी ख़बर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी निशान यानी बल्ला जो है वो छीन जाने और पार्टी को इलेक्शन से बाहर करने का जो इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है उसके ख़िलाफ़ गुज़श्ता रोज़ ऐलान किया गया था कि उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, लेकिन अब हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, लेकिन अब इस फ़ैसले को मुअख्खर कर दिया गया है, यानी अदालत जाने या अदालत से रिव्यू करने का। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं उन्होंने बताया है कि जनाब उन्हें इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस फ़ैसले की मुसद्दका कापी नहीं मिली, और अगर मुसद्दका कापी के बगैर वो अदालत से रिव्यू करते तो उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती। और ये भी अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ कि किस अदालत में जाना है, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना है, लाहौर हाई कोर्ट में जाना है, या पेशावर हाई कोर्ट में जाना है, या बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में जाना है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के जो सीनियर वकला हैं, हामिद खान, सेनेटर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर, जो इस वक्त पार्टी के एक मरतबा फिर साबिक़ चेयरमैन हैं, ये मिलकर फ़ैसला करेंगे कि किस अदालत में जाना है। ताहम उधर इतलात ये भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन अपने वकला की टीम, ख़ास तौर पर जो जूनियर वकला हैं जो उनके मुकदमात लड़ रहे हैं, उनसे खुश दिखाई नहीं देते। ऐन मुमकिन है वो अपने वकला की इस टीम में रद्द-ओ-बदल भी कर दें। अब जनाब आपके साथ शेयर करते हैं, पहले आधे खड़ाक वाला फ़ैसला शेयर करते हैं, उसके बाद पूरे खड़ाक वाला फ़ैसला आपके साथ शेयर करेंगे। हुक्म, फ़ैसला नहीं हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक समाअत जारी है जो कि ऑडियो लीक्स के हवाले से, आपको याद होगा कि जस्टिस साकिब निसार के, यानी चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार के बेटे जो हैं नजम साकिब, उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें वो टिकट के लिए कोई 1.5 करोड़ रुपए का वो सौदेबाजी की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि बाबा से मिल लेना। उस हवाले से अगर आपको याद हो तो पार्लिमानी कमेटी बनी थी, कौमी असम्बली की कमेटी बनी थी, तहकीकाती कमेटी, जिसकी तहकीकात या इंक्वायरी को रोकने के लिए नजम साकिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए थे। और ये केस अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार सुन रहे हैं। अब बाबर सत्तार एक अपराइट इंसान हैं, जज हैं, हम सब उनको जानते हैं, पहले वो टेलीविज़न टॉक शोज़ में आते थे। उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी इसकी तारीख़ है इस मुकदमे की, लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आता है उन्होंने पार्लिमानी कमेटी को इंक्वायरी या तहकीकात से रोक दिया और कहा कि पहले तो ये इस बात का हम खोज लगाएंगे कि ये ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है और इसको लीक कौन करता है। और फिर किस्सा मुख्तसर कि उन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया आज समाअत के बाद या समाअत के दौरान कि डीजी
FIA اور DGIB انٹیلیجنس بیورو، یہ دونوں ذاتی حیثیت میں ذاتی طور پر خود جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش ہوں اور ہمیں بتائیں کہ یہ آڈیو ریکارڈنگ کون کرتا ہے۔ اب یہاں آدھے کھڑاک کی میں بات کرتا ہوں، یہ بات تو بالکل درست ہے کہ کسی بھی انسان کی جو ذاتی زندگی ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہ کسے کہتے ہیں نا انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے۔ ہر شخص کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، ذاتی گفتگو دو اشخاص کے مابین ہو، کوئی مرد ہو عورت ہو، اس کو نہ تو ریکارڈ کرنا چاہیے نہ اس کو ریلیز کرنا چاہیے، یہ غیر قانونی ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے جو آئین میں پاکستانیوں کو دیے گئے ہیں۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا، اب سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں تین ایسی پریمیئر ایجنسی یا دو کہہ لیں، یہ تین ہیں، وہ اس طرح جو فون ٹیپنگ کر سکتی ہیں یا ریکارڈ آپ کی فون کال ریکارڈ کر سکتی ہیں۔ آسان الفاظ میں ٹیپنگ بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ٹیپنگ کہتے ہیں، ٹیپنگ ہوتا ہے فون کو ٹیپ کرنا۔ تو وہ سہولت جو ہے یا تو پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس اس کے پاس ہے، یا انٹیلیجنس بیورو کے پاس ہے، یا ملٹری انٹیلیجنس کے پاس ہے۔ اب اس میں دو جو سویلین ایجنسیز ہیں ان کے DGs کو طلب کر لیا گیا ہے۔ کیا ہی مزہ ہوتا، کیا ہی بات ہوتی کہ اگر بابر ستار، جسٹس بابر ستار، آنریبل جسٹس بابر ستار وہ DG ISI یا DGC کو بھی طلب کرتے کہ حضور آپ بتائیں کہیں آپ کی ایجنسی تو یہ کام نہیں کر رہی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سویلینز بیچارے تو ہر جگہ جیسے کہتے ہیں نا زیر عتاب رہتے ہیں، ان کو بڑا آسان ہے ان کو بلانا، ایڈمانش کرنا، ان کی سرزنش کرنا عدالت بھری عدالت میں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا آفیسر کیوں نہ ہو، سویلین 20ویں گریڈ کا ہو، 21ویں کا ہو، 22ویں کا ہو، لیکن بلائیں سیکرٹری ڈیفنس کو، بلائیں سیکرٹری ڈیفنس کو، بلائیں ریٹائرڈ جنرل ہے، ان سے پوچھیں کہ حضور آپ کے ماتحت جو ادارہ ہے کہیں وہ تو یہ کام نہیں کر رہا، بلائیں DG ISI کو، لیکن یا بلائیں DGC کو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لازمی بلائیں، لیکن اگر آپ نے دو سول اداروں کے سربراہوں کو بلایا تو تیسرے کو بھی بلا لیتے، لیکن وہاں نہیں، جہاں ہمارے جج صاحبان کے پر جلتے ہیں وہاں وہ ایسا عمل نہیں کرتے۔ انہیں معلوم ہے اپنی حدود اور قیود کا، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کے طلب کرنے پر DG ISI نہ آئیں، اور اگر آئیں بھی تو ان کا حکم ہوگا کہ جناب یہ جو کارروائی ہے ان کیمرہ ہونی چاہیے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کس کس کی ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، نہ کیا جائے گا، کیوں کہ پر جلتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے جناب پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد ابراہیم خان کے کھڑاک کی بات کرتے ہیں۔ چند روز پہلے آپ کی نظر سے گزری ہوگی، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے، ایک عالمی NGO ہے سول سوسائٹی کی، جو ہر سال کرپشن کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کرتی ہے، کرپشن انڈیکس کی، کون سا ملک کرپشن میں سب سے آگے ہے، کون سا ملک جو ہے وہ کرپشن سے پاک ہے، 0 سے لے کر ان کی آگے ریٹنگ ہوتی ہے۔ اس سال کی جو رپورٹ ہے اس میں دنیا کا سب سے کرپٹ ترین ملک جو ہے وہ رشیا کو قرار دیا گیا۔ پاکستان کے حوالے سے جو رپورٹ جاری ہوئی اس میں یہ کہا گیا کہ جناب پولیس کے بعد عدلیہ دوسرے نمبر پر بدعنوان یا کرپٹ ادارہ ہے عدلیہ کے بارے میں۔ اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں ایک سماعت ہو رہی ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے جو بورڈ آف ڈائریکٹر کے ممبر ہیں ان کو عدالت نے طلب کیا، اور عدالت نے ان سے استفسار کیا کہ حضور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ پاکستان میں عدلیہ جو ہے وہ دوسرے نمبر پر کرپٹ ادارہ ہے، آپ نے کیا تحقیقات کی ہیں، آپ نے کیا انکوائری کی ہے، تو تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم ان عناصر کے خلاف عدلیہ میں جو موجود ہیں جو کرپٹ ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اور اس پر وہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے نمائندے تھے انہوں نے کہا جی یہ تو ہم عوامی رائے پر جو ہے مبنی یہ چیزیں گیدر کرتے ہیں، اکٹھی کرتے ہیں، کہ عوام سے پوچھتے ہیں کہ جناب پاکستان میں کون سا ادارہ جو ہے وہ زیادہ کرپٹ ہے، کون سا کم کرپٹ ہے، کس ادارے کو، پھر وہ ہم اکٹھے کرتے ہیں قوائف اور وہ اعداد و شمار، اور اس کے بعد ہم جاری کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اگلی سماعت پر اس کے ثبوت ہمیں دیں گے،
کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے. واقعی یہ بھی درست ہے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, کسی جج نے پیسے لیے ہیں, رشوت لی ہیں, یا آپ اخباری تراشوں پر یا سوشل میڈیا پر آنے والی خبروں یا عوامی سڑک پر چلتے لوگوں کی رائے لے کر آپ ایک ملک کو بدنام کر دیتے ہیں. اب کوئی پوچھے ویسے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اپنی ٹرانسپیرنٹ کیا حیثیت ہے, دنیا میں اس کی کتنی قدر و منزلت ہے, کتنی کریڈیبل یا ریلائبل ہے, ہوگی. لیکن ہر سال آپ ایک رپورٹ جاری کر دیتے ہیں پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے. میں یہ نہیں کہتا کہ عدلیہ جو وہ بالکل اس میں فرشتے بیٹھے ہیں, عدلیہ میں کوئی کرپشن نہیں ہوتی ہے, خاص طور پر ماتحت عدلیہ جسے ہم کہتے ہیں, ماتحت عدالتیں, سول جج, سینئر سول جج, ایڈیشنل, وہاں کے ریڈر, دربان, ہر ایک شخص جو ہے وہ ہر ایک چیز کے پیسے لیتا ہے. آپ کو ایک چھوٹا سی فوٹو کاپی کے بھی پیسے لیتے ہیں, کوئی نقل دینے کے بھی پیسے لیتے ہیں. روبکار جو ہے جیل سے کسی کو رہا کروانے کے, وہ جب تک آپ 5,000 روپیہ نہ دیں وہ جاری نہیں کرتے کہ بندہ اندر رہے. جی یہ باتیں ضرور ہیں, لیکن اس طرح بلینکٹ پورے ادارے کو آپ نے, اور اب یہ جو انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ جی آپ ثابت کریں, ورنہ انہوں نے کہا ہے کہ ورنہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو یہ رپورٹ واپس لینا پڑے گی. اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ جسے کہتے ہیں نا بہت دیر کے بعد صحیح, یہ کتنے سالوں سے ہم سن رہے ہیں. 1995 میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا قیام وجود میں آیا, اور اس کے بعد سے پاکستان میں کرپشن, پاکستان میں, دنیا کے ہر ملک میں کرپشن ہوتی ہے, دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ کرپشن نہ ہوتی ہو, لیکن وہاں کے قوانین ہیں کرپشن کے سدباب کے لیے, اینٹی کرپشن لاز ہیں. ہماری طرح نہیں ہے کہ جناب جو منظور نظر ہے اس کو نیب چھوڑ دیتا ہے, جو سیاسی, سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ جناب یہ نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ادارہ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک دبنگ حکم دیا ہے, زبردست قسم کا کھڑاک کیا ہے کہ ٹرانسپیرنسی, یہ جو ادارے ہیں جن کے نمائندے پاکستان میں موجود ہوتے ہیں, پاکستان میں بیٹھ کر بغیر کسی ثبوت کے عام لوگوں کی رائے سے, سوشل میڈیا سے, اخباری تراشوں سے وہ ایک چیز اکٹھی کر کے اور سال کے آخر میں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ جناب پاکستان میں فلاں ادارہ سب سے زیادہ کرپٹ ہے. اور جن اداروں میں واقعی کرپشن پائی جاتی ہے اور اربوں کھربوں روپے کی کرپشن اور کمیشن لیا جاتا ہے, کسی کی جرت نہیں ہے, ہمت نہیں ہے ایسے اداروں یا ان کے افراد کا نام لیا جائے. اس لیے کہ وہی بات جو میں نے پہلے کی تھی کہ پر جلتے ہیں. اب پولیس آسان ٹارگٹ ہے. دیکھیں روزانہ کی بنیاد پر ہمارے ملک میں پولیس والے شہید ہو رہے ہیں, لا انفورسمنٹ کے دیگر ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں, اور پھر ہم اپنی پولیس کو, یہ ادارے ہماری پولیس کو ایک یعنی روگ, ایک خودسر, ایک مطلب پتہ نہیں یہ لفظ استعمال کرنا نہیں چاہیے کہ نہیں چاہیے, کہ بدماش قسم کے مخلوق بنا کر پیش کرتے ہیں. یہ تو اسی پولیس میں انتہائی شریف النفس, انتہائی دیانتدار لوگ بھی موجود ہیں, لیکن چند افراد کی بنیاد پر آپ پورے ایک ادارے کو داغدار کر دیں. اب سپریم کورٹ میں ہے ایک دو ججز کے خلاف مس کانڈکٹ یا آمدن سے زائد اثاثے رکھنے کے الزامات ضرور ہیں, لیکن 17 میں سے ایک جج ہے. اب ساری سپریم کورٹ تو ہم داغدار نہیں کہہ سکتے, ساری سپریم کورٹ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے سپریم کورٹ کے ججز ایسے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھا فیصلہ ہے, اس کی تائید کرنی چاہیے, اس کی ستائش کرنی چاہیے, اور ہم توقع رکھیں گے کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس سارے معاملے کو منطقی انجام تک ضرور پہنچائیں گے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.